کرا ہے، جہاں ایک طرف معاشی بحران ہے تو دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ایک بحران پیدا کیا گیا ہے. ہمارا سیاست میں ایک سیاسی بحران ہے. ہمارا اگر آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا جائزہ لے تو ہمارا کچا سے لے کے پختونخوا تک جو افغانستان کے حالات ہیں ان کا اثرات پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. اور اس وقت کسی کو کوئی احساس نہیں، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں کہ پاکستان کے عوام کتنے تکلیف میں ہیں، کتنے مشکل میں ہیں. ان کو اندازہ نہیں کہ اسلام آباد میں کیے گئے فیصلوں کا اثر کیا ہوتا ہے. ان کو اندازہ نہیں کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے جو تاریخی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت اس وقت پاکستان میں ہے، اس کا بوجھ ہر پاکستانی اٹھا رہا ہے. وہ تکلیف ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے. غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. اور پاکستان میں شاید پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج معاشی بحران ہے اتنے ہم نے اپنا تاریخ میں نہیں ایکسپیرینس کیا ہے. جو ہمارے معاشرے میں ایک نفرت اور تقسیم کی سیاست چل رہا ہے، اس کا اثر بھی پاکستان کے ہر گھر تک پہنچ رہا ہے. یہ گالی گلوچ کی سیاست سے شروع ہوتے ہوئے ہم ذاتی دشمنی کی سیاست پر پہنچ چکے ہیں. آپ جنہوں نے ایم آر ڈی کا وقت دیکھا، آپ جنہوں نے آئی جے آئی اور امیر المومنین کا دور دیکھا، آپ جنہوں نے مشرف کا دور دیکھا، آپ سے زیادہ کس کو معلوم ہے کہ جو آج پاکستان میں یہ نفرت اور سیاست اور یہ ذاتی دشمنی کی سیاست کی وجہ سے جو ہو رہا ہے وہ کتنا غلط ہو رہا ہے. جو آج سمجھتا ہے کہ ان کا مخالف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کو جاننا چاہیے کہ کل ان کے ساتھ یہی ہوگا. کسی کو کوئی فکر نہیں کہ اس کا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ کس طریقے سے ہمارا معاشی انسٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اگر یہ تقسیم اور نفرت کی سیاست بڑھتا جائے گا تو پاکستان کا کیا نقصان ہوگا، عوام کا کیا نقصان ہوگا، وفاق کو کیا نقصان ہوگا، ہمارے نظام کو کیا نقصان ہوگا. کسی کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ جو دہشت گرد کے مقابلے پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کیے تھے، وہ دہشت گرد تنظیمیں جنہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کروایا، وہ دہشت گرد تنظیمیں جنہوں نے 18 اکتوبر پہ 2007 پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں پہ حملہ کر کے آج تک پاکستان میں سب سے
बड़ा जो दहशत गर्दी का वाकया था वो हमारा 18 अक्टूबर का सानिया कारसाज का था। वही दहशतगर्द तंजीमें जिन्होंने APS पे हमला किया, वही दहशतगर्द तंजीमें जिनको आपने कुर्बानियां देकर, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियां देकर, पाकिस्तान के पुलिस से लेकर सिपाहियों तक पाकिस्तान के शहरियों ने कुर्बानियां देकर उनको खत्म किए थे। पाकिस्तान की सरजमीन उन दहशतगर्दों में वो सलाहियत नहीं था कि वो फिर से इस किस्म के हमले करे। वो आज एक बार फिर सर उठा रहे हैं। और क्यों सर उठा रहे हैं? इसलिए हमने ये फैसला कर लिया बतौर इस रियासत, हमने ये फैसला कर लिया था कि जो कुर्बानियां हमारा मुल्क के अवाम ने दिए, उस पे कॉम्प्रोमाइज करके हम उन्हीं दहशतगर्दों से ना सिर्फ बात करेंगे, उनको दावत देंगे कि आए, वापस आए पाकिस्तान, अब बड़े बड़े तादाद में आबाद हो फाटा में। हमने दावत दी कि आए आए, कराची में बहुत ही जगह है, आप आए, इधर अपना घर बनाएं। हमने सोचा ही नहीं, जब हम काबुल जाके चाय पी रहे थे, कि हमारा इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान को क्या बोझ उठाना पड़ेगा। हमें अंदाजा ही नहीं था कि जो असला एक जमाने में, जो हथियार एक जमाने में अमेरिका अफगानिस्तान के तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, वो एक दिन पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीमें के पास वही हथियार होंगे। और इन हालात में मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मुतमिन हो पाकिस्तान की सियासतदानों से, पाकिस्तान की सियासी जमातों से, पाकिस्तान की हुकूमत से, कि इन हालात में क्या कर रहे हैं? जैसे आपने हर बार मुश्किल वक्त में हादसे, बड़े बड़े हादसे होने के बाद आपको यह जिम्मेदारी दिया जाता है कि अब आप आए संभाल पाकिस्तान को। टूट गया मुल्क, आए संभालो पाकिस्तान को। जल गया मुल्क, आए संभालो पाकिस्तान को। इस दफा हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को पहले से बचाएंगे। इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को पाकिस्तान के अवाम एक नया सोच चुनेंगे, एक ऐसा सोच जो पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान को एक करके इन तमाम मसाइल का मुकाबला ना सिर्फ करेंगे मगर इंशाअल्लाह ताला फतह हासिल करेंगे। पाकिस्तान के अवाम इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हमेशा के लिए इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे हुकूमत बनाएंगे जो अवामी हुकूमत होगा, जो अवाम का नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान को मुआशी बुहरान से निकालेंगे, पाकिस्तान के सियासी और आईनी बुहरान से हम निकालेंगे, और जो दहशतगर्दी का एक बार फिर सर उठ रहा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उस सर को काटूंगा।
آپ میرے فوج ہو، آپ میرے طاقت ہو، آپ کی محنت کی وجہ سے، آپ کی جد و جہد کی وجہ سے، آپ کی قربانیوں کی وجہ سے میں اپنا کام کر سکتا ہوں۔ آپ ساتھ تھے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ملک کا وزیر اعظم بنا، قائد عوام بنا، مسلم امہ کا قائد بنا، اٹامک بام کا بانی بنا۔ آپ ساتھ تھے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی، مسلم امہ کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ آپ ساتھ تھے تو میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بنا۔ آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں ملک کا نوجوان وزیر اعظم بنوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ کسی سیاستدان سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے ہے جس کی وجہ سے میرا عوام پس رہے ہیں۔ اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ہم تو یہ نہیں سوچتے کہ عمران خان وزیر اعظم رہا تو اس نے اپنے حلقہ میں کیا کیا، یا شہباز شریف وزیر اعظم رہا تو اپنا حلقہ میں کیا کیا۔ ہم تو جواب گری خدا بخش کو دیتے ہیں۔ تو جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، ہمیں گری خدا بخش کو جواب دینا ہے۔ اگر میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا کہتا کہ بی بی میں نے آپ کی لڑکانوں میں صفائی کا نظام شروع کیا، تو بی بی کہتی کہ 9 دیروں میں، میرے رتو دیروں میں یہ کام کب شروع ہوگا؟ اگر میں کہتا بس اگر میں کہتا کہ بی بی میں نے تو مفت دل کا علاج شروع کروایا لڑکانہ، میں نے تو SIUT کا مفت ڈیالسس کا نظام شروع کروایا لڑکانہ، تو بی بی کہتی کہ میرا کمبر شداد کوٹ کو آپ بھول چکے ہو۔ اگر میں کہتا کہ بی بی میں نے تو یہ بس سروس شروع کرنے کی کوشش کی، تو وہ کہتی کہ کیا یہ بلوچستان کے بارڈر سے شروع ہوتے ہوئے سکھر تک پہنچتے ہی آپ نے صرف لڑکانہ اور رتو دیروں کے درمیان ہی کام کیا۔ اگر ہم کہتے کہ بی بی ہم نے تو لڑکانوں شہر میں جو نقصان ہوا تھا، جو گٹر کا پانی چلتا تھا، جو سڑکیں نہیں ہوتے تھے، ان کو ہم نے صحیح کر دیا، تو وہ کہتی کہ شداد کوٹ کا کیا قصور ہے؟ تو ہم نے جواب گری خدا بخش کو دینا ہے۔ میں مانتا ہوں
کہ جو کام آپ نے کیا وہ اگر جس حلقہ سے شہباز شریف وزیر اعظم بنا، اگر اس نے وزیر اعظم بننے کے بعد ایک بھی ایسا کام کیا آپ مجھے بتائیں. اگر آپ میاں والی کو اٹھائیں جہاں سے وزیر اعظم عمران خان رہا اور ایک بھی کام دکھائیں تو آپ کو نہیں ملتا. ہم تو کہتے کہ بی بی آپ نے کیڈٹ کالج کھولا تو ہم نے عورتوں کے لیے کیڈٹ کالج کھولے ہیں تو ضرور خوش ہوتی، مگر میں نے اور کام کرنا ہے. ہمارے ہاں بھی سیلاب ہوئے، بلوچستان میں بھی سیلاب ہوئے، ساؤتھ پنجاب میں سیلاب ہوئے، ساؤتھ پختونخوا میں سیلاب ہوا. تو آج بھی سیلاب متاثرین چاہے سندھ میں ہو، چاہے بلوچستان میں ہو، چاہے پختونخوا میں ہو، چاہے جنوبی پنجاب میں ہو، وہ سب مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. وہ سب آج تک تکلیف میں ہیں. میں اپنا کام سے تو مطمئن نہیں ہوں، مگر اگر آپ میرا کام کا کمپیرسن کر لیں کہ میں تو وزیر خارجہ تھا، وزیر اعظم کوئی اور تھا، عمران خان صاحب کے دور میں بھی سیلاب آئے، تب وہ وزیر اعظم تھا. پاکستان کی تاریخ میں کتنے سیلاب آئے، یہ پہلی دفعہ ہے پوری دنیا میں، یہ پہلا ایگزامپل ہے جہاں حکومت سیلاب متاثرین کو گھر بنا کے دے رہے ہیں اور ساتھ مالکانہ حقوق دے رہے ہیں. یہ تو اور 2 لاکھ گھر اس طریقے سے بننا، یہ دنیا میں سب سے بڑا ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے. یہ سست روی کا شکار ہے. انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے مالکانہ حقوق شاید آج کل نہیں مل رہا ہے. مگر آج بھی آپ مجھے بتائیں، جب خان صاحب وزیر اعظم تھا اور سیلاب آئے اس نے ایک گھر بنایا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھا، شاید اکا دکا جگہ میں گھر بنے ہوں گے مگر اس سکیل پہ نہیں بنے. اور آپ کے اپنا بلوچستان، پنجاب، پختونخوا آج تک بے گھر ہے. وہ سیلاب متاثرین جن کا سندھ میں آہستہ تو صحیح لیکن گھر بن رہے ہیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم مزید کام کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر گھر روزگار پہنچائیں. اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی آپ نے یہ کام شروع کیا تو کوئی نہ کوئی عدالت پہنچ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار، مگر میں تو مطمئن نہیں ہوں گا جب تک ہم گھر گھر روزگار نہیں پہنچا سکتے. مگر اور ہمارا تو کوشش ہی یہی ہوگا. دوسری جماعتیں کو دیکھیں ان کا کوشش کیا ہوگا. وہ روزگار دینے کے بجائے حکومت میں آ کے روزگار چھینتے ہیں. ہم میں اور دوسرے سیاسی جماعتوں میں اور دوسرے سیاستدانوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم جدوجہد کرتے ہیں تو آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، تو آپ کے لیے کام کرتے ہیں
تو آپ کے لیے وہ تو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں، سیاست کرتے ہیں تو اپنے لیے، کام کرتے ہیں تو اپنے لیے، اور عوام کے بارے میں نہیں سوچتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فیبرری 8 کے الیکشن پہ ایک بار پھر اس ملک کو چوتھی بار ایک بار پھر اس شخص کو وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان آپ اٹھائیں گے، اس کا نقصان عوام اٹھائیں گے۔ آپ نے میرے آواز بن کر، میرا نمائندے بن کر گھر گھر پہنچنا ہے، میرے پیغام پہنچانا ہے، میرا منشور پہنچانا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروانا ہے، تاکہ ہم ایسے حکومت بنائیں جو آپ کا حکومت ہو۔ مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔